बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुस्तफ़ा अमान वजदान के प्लेटफॉर्म से एक नए सेगमेंट के साथ ही अब आगे क्या होगा। और उसमें है जी शाह महमूद साहब की गिरफ्तारी, वाज़ेह पैगाम, बचत नहीं, अभी बहुत कुछ। अब आगे क्या होगा। जी जैसे कि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से साइफर केस में इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो कि पीटीआई के साबिक वाइस चेयरमैन हैं, उनके मुतालिक यानी उनकी अपील लगी हुई थी ज़मानत की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच मोअज़्ज़ज़ क़याम मक़ाम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब तारिक मसूद साहब, मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और मोअज़्ज़ज़ जस्टिस अतर मन अल्लाह साहब के सामने। और उसमें फिर जनाब जो बहस मुबैसा और जो यानी आर्गूमेंट्स हुए, उसमें 3 रुकनी बेंच ने दोनों को यानी ज़मानत दे दी। और अतर मन अल्लाह साहब ने कहा कि जब तक किसी पर कोई जो जुर्म है वो साबित ना हो जाए, अंटिल दैट ही इज़ गिल्टी। तो उसको भी जनाब हमारे जो पीटीआई के दोस्त और ख़ास तौर पर जड़े और जिन्होंने मंसूर अली खान साहब लौंडे पाड़े कहते हैं, फिर यार जिस तरह वो गलत इंटरप्रटेशन करते हैं, लोगों में एक चीज़ पहुँचाते हैं और जनाब वो मासूम है ना। एक 2-3 मुझे यूथिया दोस्त मिले जेडे यूथापा वायरस नाल बहुत ज़्यादा शदीद ना, वो कहते ना पढ़ा ना लिखा ना मौली मोहम्मद आलिम वाल मौली मोहम्मद फाजिल। तो वो जनाब कहने लगी जी कि वो तो खान साहब मासूम है और जी देखो जजा ने भी कह दिता। मैंने बस उन्हें इतना ही कहा, मैं यार अकल ना होवे तो शऊर ना होवे तो बस मौजा ही मौजा, ठीक है, जेड़ा साईं थोड़ा दिल करता है फिर तुसी कही जाओ, ठीक है। तो उसमें यानी वो वाला केस यानी जिसमें आपने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ने बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि यानी अप टू द मार्क यानी जो फैसला दिया है, डेफिनेटली एक बड़ी स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। और उन्होंने बिल्कुल मेरिट के ऊपर दिया, ये फैसला दिया। और फिर ख़ास तौर पे जो अतर मन अल्लाह साहब के कमेंट्स थे, उन पर जो दूसरी अपोजिशन पार्टीज़ हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिएक्शन भी दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि एक तो जो हमारे यानी मुअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं, उन्हें पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को समझते हुए मैं ये समझता हूँ कि एक बड़े अदब के साथ एक इल्तजा इल्तमास है जी, इल्तमास ही कर सकते हैं कि डेफिनेटली उनके माइंड में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि ये बड़े इम्पार्शियल जज हैं कि आप आंखें बंद कर इन पर यानी ईमान की हद तक आप इन पर यकीन कर सकते हैं कि ये दस्तूर से हटने वाले ये लोग नहीं हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये उमरत बंदयाल की या साकिब नसार या गुलजार या आसिफ सईद खोसा, ये वो वाली सुप्रीम कोर्ट नहीं है कि मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और उनके जो दस्तूरी ब्रदर्स जजेज़ हैं, ये उन पर मुश्तमिल ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है और ये बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फैसला करती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अगर इन चीज़ों से अवॉइड की जाए इस पोलराइज्ड सोसाइटी में, क्योंकि पहले जो एक सादिक और अमीन वाला लेबल सी, ठीक है जी, जरा एक गैर शरी फैसला दिया था साकिब नसार और स्टोले ने, और एक इंसान को सादिक और अमीन यानी करार दिया जरा मुमकिन ही नहीं दुनिया दे विच कि सादिक और अमीन सिर्फ जो 1,24,000 अंबिया कराम है अल्लाह की ज़ात के बाद यानी वो हो सकते हैं। तो वो फिर वो सादिक अमीन दा जड़ा माशाल्लाह जड़ा रिजल्ट निकले, नतीजा निकला यानी वो सब के सामने, उसको आपने देखा, वो हुण कौम हाली तक यानी भुगत रही। खैर, कम टू द पॉइंट जनाब कि शाह साहब की भी हो गई थी इसमें ज़मानत। और मैंने उस वक्त भी जो वीलॉग किया था कि खान साहब पे तभी यानी काफ़ी यानी इंटरनली केसेस हैं जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ सकते। तो बादियो नज़र में शाह महमूद साहब के ऊपर केसेस तो नहीं हैं, तो इस आजिज़ ने यह अर्ज़ किया था कि शाह जी होरां बाहर हाली जड़ा है ना वो नसीब नहीं होएगी जी आज़ादी है। तो ये मैं उस वक्त भी कहा था कि हो गई है, लेकिन यानी बाहर आना इनका यानी अभी मुमकिन नहीं है। तो डेफिनेटली अब जो उन्हें यानी दोबारा गिरफ्तार किया गया है, वो जो यानी 9 मई के जो मामला सर, ठीक है जी, मामलात हैं यानी उसमें उन्हें दोबारा किया गया। उसमें बड़ा जनाब शाह साहब और ने बड़ा मतलब मैं ये कहना ना रजिस्ट भी किया और उसका एक वीडियो भी जो है वो यानी आउट हुआ, पता लगा कि वहाँ पर शाह साहब ने रजिस्ट किया और फिर पुलिस वालों ने उन्हें जड़ा उन्होंने तरीका कार है उसके मुताबिक वो लेके गए। अच्छा, यहाँ पर अब ये है कि एक बड़ा वाज़ेह इशारा है कि ये मैं वही यानी अक्सर चीज़ कह रहा हूँ कि कुछ चीज़ें हैं
ریاست اس پہ ایک مائنڈ سیٹ بنا چکی ہے. اب ریاست اور جو فاشسٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ ہون نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے جی. اب ڈیفینیٹلی میں یعنی کب سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کو بڑا دستور کے اوپر چلنا پڑے گا, ملک کو معاشی ترقی دینی پڑے گی, ملک کے اندر ایک سکون والا ماحول آپ کو رکھنا پڑے گا, اور تمام اداروں کو دستور پاکستان کے آگے اپنا سرنگو کرنا پڑے گا, اور تمام پارٹیز اور تمام اداروں کو مل کے, جیسے کہ وہ کوشش کر بھی رہے ہیں, پاکستان کو اس اکنامکلی جو ایک کرائسس ہے اس سے یعنی نکالنا پڑے گا. اور یہ ہے جی کہ مل کے کام کرنا, اس میں فتنہ فتور کی گنجائش نشتا. آپ نے دیکھا کہ میں اکثر اپنے ویلاگ میں ایک فکرہ کہتا ہوں کہ فتنے کی گنجائش نشتا. تو یہاں یہ شنید ہے کہ جناب کچھ اور ایسے معاملات ہیں, جیسے پہلے خدا نخواستہ 9 میں ہوا تھا, تو اب 9 فروری کے معاملے میں یعنی ایک چیز کی جا رہی ہے کہ کچھ دستوری مجرم ہیں جو اس سارے اسکرپٹ کے پیچھے ہیں, جنہوں نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے, تو وہ جناب اس طرح یہ معاملات لے کے جا رہے ہیں کہ جب الیکشن ہو جائیں گے تو ڈیفینیٹلی الیکشنز کے جو یعنی رزلٹس ہوں گے وہ سارے نظر آندہ پہ ہے کہ پی ٹی آئی کی کہیں پہ بھی جگہ نہیں ہے. تو سڑکوں کے اوپر جو ریلیز نکالی جائیں گی اور سارا کچھ جو کیا جائے گا, اور پھر ایک جناب جس طرح ایک پہلے بیانیہ جھوٹا بیانیہ سائفر کے حساب سے قوم کو گمراہ کیا گیا جیسے, اور چور چور کا ایک جھوٹا بیانیہ کرتے کرتے میں چور کہندی آپ ہی ڈاکو نکل گئی, پھر وہ خان صاحب کے اپنے گلے میں پڑ گئی. تو اسی طرح کا جو ایک کیا گیا, تو میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3-4 ماہ پہلے بھی ایک عرض کیا تھا کہ فطور کی گنجائش نشتا. اب جو پاکستان کی ڈیولپمنٹ ہے, جو پاکستان آگے چلنا ہے, اس میں بہت سارے دوست ممالک ہیں جنہوں نے پہلے بھی آپ کو بیل آؤٹ کیا اور ابھی بھی وہ کر رہے ہیں, اور انویسٹمنٹ بھی $100 ارب کی تو ایک پائپ لائن میں ہے جو مشروط ہے نیٹ اینڈ کلین الیکشن, ٹرانسپیرنٹ الیکشن, اور آگے ایک جمہوری حکومت کے. اور اس کے بعد یعنی آگے یہی انویسٹمنٹ آپ دیکھیں گے کہ آئندہ 1 سے 1.5 سال میں 200 ارب سے زیادہ جائیں گی, پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھیں گی, اور یعنی ڈیفینیٹلی ایک پیج کے اوپر ایک یعنی پاکستان کے ڈیولپمنٹ کا ایک پلان ہے, اور پوری ریاست جو ہے یعنی اس کا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ بھی اب عوام کو خوشحالی کس طرح دینی ہے, اور 75 سالہ 75 ایئر سے جو رفس چل رہی ہے اس کو چھوڑ کے کیسے لے کے جانا ہے. تو اب اس میں فتنہ فتور کی گنجائش نشتا. تو جس طرح کا مائنڈ سیٹ پی ٹی آئی یا جو پچھلا دور حکومت رہا ہے, جو خان صاحب کا مائنڈ سیٹ ہے, تو یہ تو میں آپ کو بہت عرصہ پہلے میں 2017 میں ہی لکھ چکا تھا, جب وہ وزیر اعظم ابھی نہیں بنے تھے, میاں صاحب وزیر اعظم تھے, اور پاناما والا وہ دستوری مجرم ٹولہ جو ہے میاں صاحب کو نکالنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے اسی ٹائم بھی کہہ دیا تھا کہ خان صاحب کو یہ وزیر اعظم تو دستوری مجرم بنوا لیں گے, پر ملک تباہ ہو جائے گا, اور پھر آ کے میاں صاحب اور دستوری قیادت کو یہ ملک سنبھالنا پڑے گا. تو آپ وہ دیکھیے, اور میں نے یہ کہا تھا, اور میں نے بلکہ 1-2 یہ شارٹس بھی کیے ہیں اس چینل پہ کہ خان صاحب اپنی سیاسی عمر پوری کر چکے ہیں. تو اب یہ جو فاسسٹ ایک سوچ ہے یہ دنیا کی کوئی ریاست بھی برداشت نہیں کر سکتی. تو جیسے کہ وہ دیکھیں اب یہ آنے والے دنوں میں گئے بگائے آپ کو یعنی نظر آ رہا ہے کہ خان صاحب کا جو سپیس ہے وہ ختم ہو چکا, اور اس طرح کا مائنڈ سیٹ جو ہے کم از کم پاکستان کی ریاست جو ہے وہ نہیں برداشت کر سکتی. اور ایک 20 سالہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ملک کو کس طرح یعنی ترقی اور جمہوریت کے راستے پہ لے کے جانا ہے, تاکہ ہم بھی باقی ممالک کی طرح ایک جو یعنی خوشحال قومیں ہوتی ہیں دستور کی پابند. تو جناب یہ بڑا واضح پیغام ہے وڈیاں دی طرف بھی کہ بچت کی گنجائش نشتا. آپ دیکھیں گے کہ ابھی آنے والے دنوں میں اور رویہ بہت زیادہ سخت ہوگا. باقی کافی کیسز ہیں تے شاہ صاحب دی بچت سائفر دے وچ بھی کوئی نہیں. میں تانوں یہ گل دساں, جس طرح کی پروسیڈنگ ہو رہی ہیں, جس طرح کی یعنی بیانات قلم بند ہو گئے ہیں, اور جس طرح کی شہادتیں ہو رہی ہیں, تو اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے 1 ماہ پہلے ایک ویلاگ کیا تھا, اور اس میں عرض کیا تھا کہ جیسے خان صاحب کی سیاست ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی ہے, تو پرویز الہی کے ساتھ ساتھ شیخ رشید اور شاہ محمود قریشی اپنا سیاسی وقت ہمیشہ کے لیے ختم کر چکے ہیں. اب ان کا سیاست میں کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی یہ دیکھیں میں نے ایک آپ کو اپنے وجدان سے پریڈکٹ کیا تھا. تو یہ جناب چیزیں نظر آ رہی ہیں. تو شاہ صاحب کو اب یہی ہے کہ میرا خیال ہے انہوں نے کمپرومائز کبھی ان کے لیے معافی نہیں ہے. میں آپ کو یہ چیز ایک بات بتاؤں کہ وہ پریس کانفرنس بھی کریں گے آگے چل کے آپ, لیکن آپ دیکھیے گا کہ انہوں کی جان معاملات نہیں چھوٹے گی مثلا. ٹھیک ہے جی. تو جڑا 9 مئی نو جو کچھ ہوا ڈیفینیٹلی اس میں جہاں باقی لوگ شامل تھے تو یہ سب لوگ یہ سارے جہادی سن ہے. ٹھیک ہے جی. اور پھر سائفر کو بھی جیسے شاہ صاحب نے بھی اچھالا, خان صاحب نے بھی جیسے لوگوں کو گمراہ کیا, اور اس پر پھر جیسے
ایک بہتان کی اور ایک ریاست کے خلاف جو رویہ، پھر اس کا رزلٹ جو 9 مئی کو آیا، تو ڈیفینیٹلی جو ہمارے ادارے ہیں، بلکہ دنیا کا کوئی بھی ادارہ ہو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ اس طرح کی لوچ کڑوچی انہوں پنجابی کہتے ہیں کہ یعنی ہمارے ایک دوست ہیں وہ ہمیشہ لوچ کڑوچی بولتے ہیں ایک لفظ، کہ کوئی ریاست بھی جناب یہ برداشت نہیں کر سکتی. تو جناب بادی نظر میں بھی اور یعنی ویسے بھی یہی نظر آ رہا ہے کہ اب یہی چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ نظر آئیں گی کہ 10 جنوری کے بعد اور بڑے لوگ شکنجے چان گے جڑے 9 مئی دے وچ ہیں، اور پھر پارٹی ٹائم فش. ٹھیک ہے جی. باقی جڑا حالی انہوں دا جڑا نشان والا پشاور ہائی کورٹ والا معاملہ ہے وہ بھی جناب لٹکا پیا ہے. وہ بھی آپ آگے چل کے دیکھیں گے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان الیکشن کمیشن کے کسی یعنی معاملے کو ریورس نہیں کرے گی. یہ میرا ایک وجدان ہے، میرا ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ ایک دستور پہ کام کرنے والی سپریم کورٹ آف پاکستان ہے. تو جناب شاہ صاحب کی جو گرفتاری ہے یہ بڑا واضح پیغام ہے، اور یہ پیغام انہوں واسطے بھی جڑے ہن تھوڑے سر چکتے پے سن کہ جناب اسی ریلیاں کرنی ہیں یا کیا کرنا ہے. تو ایک میرے یوتھڑے دوست ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے، تو میرا تو جناب انہوں نے میسج یہی ہے، چپ کر کے گھر باؤ. ہاں تسی ووٹ پانا ہے تو کسی بھی اپنی پسندیدہ پارٹی کسی اور نو ووٹ پا لو. اے جھنڈا لانا تے باہر نکلنا تے اے کرنا، بھائی جان میں پہلے گل کیتی سی کہ بچت کی گنجائش نہیں تھا. ہاں تہاڈے کول کی بورڈ ہے، تہاڈے کول جناب موبائل ہے، تسی اودے تے جڑا جہاد ہے، ٹھیک ہے، سوشل میڈیا والا جہاد، وہ بھی شک کر کے دل پشوری اپنی کر لو. ٹھیک ہے جی. باقی اے وے جناب کہ ہن باہر نکل کے تے وہ والا معاملہ کوئی نہیں. پاکستان کو جمہوریت پہ چلنا ہے، پاکستان کو بڑی واضح سی بات ہے، یہ بڑا واضح پیغام ہے کہ ابھی آپ دیکھیں گے اور جو عدالتوں سے خان صاحب کے خلاف جو ڈیسیجنز آئیں گے، ٹھیک ہے جی، اور اس میں سائفر کا ہے، 9 مئی کا ہے، القادر ٹرسٹ ہے، توشہ خانہ یعنی ریفرنس کا باقاعدہ آئے گا. اچھا اس کے بعد ابھی فارن فنڈنگ کیس ہے، ٹھیک ہے جی، توہین عدالت الیکشن کمیشن والا جو کیس ہے، ٹھیک ہے جی. تے اس لیے میرا مشورہ جناب جڑے ساڈے دوست ہیں انہوں نے یہی ہے جناب، ٹھیک ہے جی، پکڑ دے مینوں بہت پینے. میرے جڑے دوست یوتھڑے صاحبان ہیں، ایک آئرلینڈ اور ایک اسپین پہ ہیں، انہوں نے مجھے یعنی آج شامی گانا نے بہت زیادہ کرنی ہے. بٹ مجھے حکم اعظام، میں نے آپ کو دیکھیں آپ سے پہلے ویلاگ سے ایک وعدہ ہے کہ میں نے وہ بات کرنی ہے جو ہے ویدان کے پلیٹ فارم سے آپ کو 100% وہ بات ملے گی جو کہ ہے. اور آخر میں یہ کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کیا تو ضرور کر دیجئے. پاکستان بناؤ میں آپ میرا ساتھ دیجیے، آئیں پاکستان کو لے کے آگے جائیں اور اس فتنے فتور فساد جو ہے اس سے ہم بچیں. اور آخری میری ریکویسٹ ان دوستوں سے کہ نہ لونڈے لپاڑے نو اے یار عادل راجہ وے ہے، صابر شاکر ہے، اور کوئی مخدوم ہے، کوئی ہے جڑے لونڈے لپاڑے ایک مذہبی کلٹ کا یہ حصہ ہیں اور پاکستان کی ریاست کے یہ لوگ خلاف ہیں. تو کائنڈلی انہوں نہ سنیا کرو، تسی اچھے لوگوں نے سنو. میں اکثر لوگوں کے نام لیتا رہتا ہوں، سعید چودھری صاحب ہیں، سید عمران شفقت صاحب ہیں، گوہر بٹ صاحب ہیں، مظم فخر صاحب ہیں، اسد علی طور بڑا اچھا، رضی دادا بہت زبردست کرتے ہیں، حفیظ اللہ نیازی صاحب میرے استاد محترم ہیں، سعید چودھری صاحب میرے استاد محترم ہیں. یہ وہ لوگ ہیں پاس. منصور علی خان بھائی ہیں ہمارے، منیب فاروق بھائی بڑا اچھا ویلاگ کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کو سنیں تاکہ آپ کو آئین قانون دستور پاکستان کے معاملات کی سمجھ لگے. تو تسی وہ جڑا ایک اپنا ٹرک دی بتی پیچھے لگے وہ تسی نہ لگو. یقین کیجیے یہ سارے یعنی لوگ جن کے میں نے نام لیے بڑے قابل احترام ہیں، اور سب تو بڑی گل ہے پڑھے لکھے لوگ تو واقعی صحافی ہیں. یار ان کو سنو تاکہ آپ کی ایک اوپینین ہو، آپ اس ملک کی بہتری میں یا ترقی میں کوئی کام کر سکے. انشاءاللہ جی ملیں گے اگلے ویلاگ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. پھکڑ توڑی مرضی. اللہ حافظ.